Assalamu alaikum and welcome to my channel. There is a reason why I'm wearing green and white today. आपको पता ही होगा कि इंडिया ने कल रात को बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया और जिसका पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया. वेल डन पाकिस्तान आर्मी. इसके अलावा जो मैंने आपको बतानी है वो ये बात है कि आज एक्चुअली मैं मेरी शाम की फ़्लाइट थी. मेरी हॉलीडेज़ पाकिस्तान में ख़त्म होनी थी और आज मुझे ट्रैवल करना था पाकिस्तान से कोपेनहेगन वापस डेनमार्क. लेकिन रात को आँख खुली 2-3 बजे तो फ़ोन देखा तो न्यूज़ पढ़ने लगी और पता चला कि पाकिस्तान की एयर स्पेस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए बंद कर दी गई है. और थोड़ी देर के बाद ही मुझे मेल आ गई अपनी एयरलाइंस की तरफ से जहाँ पे बताया उन्होंने मुझे कि मेरी जो फ़्लाइट है आज की वो कैंसिल हो गई. खैर अल्लाह ताला खैर करेगा. लेकिन ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो स्टार्ट हुई है वॉर, एक तरह से अल्लाह ना करे कि ये एस्केलेट करे, लेकिन ये जो भी इनका झड़प स्टार्ट हुई है पहलगाम से स्टार्ट हुई है, जो भी इसके बारे में आज थोड़ी हम बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जल्दी से बता देती हूँ कि इस वीलॉग में आप देखेंगे क्या. आप देखेंगे कि मैंने ऑफ एंड ऑन ख़बरें सुनी क्योंकि जंग के माहौल में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है. और इसके अलावा जैसे नहीं ये वीडियो बनी थी मैं थोड़ी सी उदास थी क्योंकि मेरे सूट केसेस रेडी थे, उनको लॉक्स लग चुके हुए थे और मैंने सिर्फ घर से निकलना था जब मुझे फ़्लाइट कैंसिलेशन का मैसेज आया. खैर अलबत्ता अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है. मैंने आज का दिन घर पे गुजारा, आलू गोश्त बनाया. आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर करी आज, वो मैं किसी और दिन करूँगी. लेकिन लंच में आलू गोश्त था. और इसके अलावा मैंने कुछ टाइम अपने फूलों के साथ, पौधों के साथ अपने लॉन में गुजारा. कुछ क्लिप्स आप बीच में देखेंगे जो आज के नहीं हैं, वो एक्चुअली में कल के हैं. हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन अगर मेरी वालदा को कोई काम है, मिसाल के तौर पर उनका कोई ब्लड टेस्ट कराना है या उनका टेलर का कोई काम है या उनका कोई बैंक का काम है, कोई भी काम हो तो फिर उनको लेके जाना होता है. तो वो दिन कल का दिन था. तो बीच में आप कुछ क्लिप्स देखेंगे जहाँ पे मैं उनको बाहर लेके गई और हमने रास्ते में आइसक्रीम खाई और फिर हम घर वापस आ गए हैं. मेरी फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे और हमारे मुल्क के ऊपर किसी किस्म की दुश्मन की आंच ना आने दे. हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला कोई नया मसला नहीं है. ये एक ऐसा ज़ख़म है जो कभी ना भर सका. और जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो एक तरह से ये ज़ख़म फिर से ताज़ा हो गया. हर तरफ टेंशन थी, दोनों साइड्स पे अनसर्टनिटी थी और एक थोड़ा बहुत खौफ का माहौल था. न्यूज़ से तो मेरे ख्याल में सभी अपडेटेड हैं. सबको मालूम है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया रात के अंधेरे में बुज़दिली की तरह, और किस तरह से हमारे जो बहादुर हैं वो इस तरह से वो अलर्ट बैठे हुए थे कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्रोफेशनलिज्म और ब्रेवरी का सबूत दिया. चंद मिनट्स के अंदर जो उनके रफ़ाल जेट्स थे उनको निशाना बनाया और उनको नीचे गिराया. ये वो रफ़ाल जेट्स हैं जिनका हम सुन के थक गए थे कि जी इंडिया ने कोई नई टेक्नोलॉजी ख़रीदी है, वो ये जेट्स उन्होंने ले लिए हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं और वो बहुत नुकसान कर सकते हैं. लो भाई, हमने देख लिया उन्होंने क्या नुकसान किया, हमने देख लिया उनकी परफॉर्मेंस क्या है. वो तो हमने मिनटों में हमारे बहादुरों ने तो उनको मिनटों में गिरा दिया. और यूँ ही पाकिस्तान ने ये 3 रफ़ाल जेट्स नीचे गिराए, उसी मिनट या उसके थोड़ी देर के बाद जो फ्रांस की जो कंपनी है उनके स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऐसे ड्रॉप हुए हैं जैसे सोच में आती है बात कि अब रफ़ाल जेट्स ख़रीदेगा कौन. असल में इंडिया ने इस दफ़ा बैटल फील्ड में जो रफ़ाल जेट्स का इस्तेमाल किया ये उनकी एक नया एडिशन था उनकी एयरफोर्स में, जिसे उन्होंने गेम चेंजर कहा था. रफ़ाल जेट्स बड़ा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम था और ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसे इंडिया ने बहुत प्राउड और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस किया. लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, करेज, जंग जीतने का असली रोल अदा करते हैं. सिर्फ चंद मिनट्स में जब 3 रफ़ाल जेट्स को गिरा दिया तो कसम से सीना ऐसे चौड़ा हुआ कि दिल ही खुश हो गया. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've run tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. इंडियन आर्मी हमसे बेशक डबल इन साइज़ है, लेकिन जंग कभी भी तादाद से नहीं जीती जाती. जंग जीती जाती है माइंडसेट से, तैयारी से. और पाकिस्तान की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है. हर फ़ौज का सोल्जर यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड नहीं है बल्कि बैटल हार्डन्ड है. ये वो फ़ौज है जो वेपन्स पे नहीं यकीन रखती इतना, बल्कि ईमान पे, डिसिप्लिन पे, जज्बे पे. हमारा फ़ौजी जब जाता है जंग लड़ने के लिए तो घर से शहादत की दुआ करके जाता है. इसलिए इंडिया माइट हैव नंबर्स लेकिन पाकिस्तान हैज़ द नर्व्स ऑफ स्टील. इसलिए इंडिया कभी भी ये गलती ना करे कि वो पाकिस्तान आर्मी को हल्के में ले. हमारी फ़ौज ने हर मौके पे साबित किया कि क्वालिटी इज़ मोर पावरफुल दैन क्वांटिटी. उनकी स्ट्रैटेजी फोकस्ड होती है, उनके रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं, उनका गोल क्लियर होता है और गोल उनका एक ही है कि टू डिफेंड पाकिस्तान एट ऑल कॉस्ट.
اب چاہے وہ سیاچین کی ٹھنڈ ہو یا وہ لائن آف کنٹرول کی بارود کی بارش ہو، پاکستان کا سپاہی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. اس لیے انڈیا کو ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ آپ پاکستان آرمی کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے. پاکستان یا پاکستان کی فوج یا پاکستان کی عوام، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم پر جنگ تھوپی گئی تو ہم اس کا پورا جواب دینا بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پہلگام کا یہ واقعہ ہوا ہے تو پاکستان نے فوراً ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا. حکومت پاکستان نے انڈیا کو دعوت دی کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ لیٹس انویسٹیگیٹ دا انسیڈنٹ ٹوگیدر. ہم نے تھرڈ پارٹی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا بھی آپشن دیا تاکہ حقیقت سامنے آئے اور مسئلے کو اچھے طریقے سے سلجھایا جا سکے. لیکن انڈیا نے وہ آپشن چوز نہیں کیا، انہوں نے وار کا آپشن چوز کیا. جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. نہ کل یہ کسی مسئلے کا حل تھا، نہ آج ہے، نہ آنے والا کل ہوگا. جنگ صرف تباہی لاتا ہے. سرحدیں تو وہی کی وہی رہ جاتی ہیں لیکن گھر برباد ہو جاتے ہیں. ہر فائٹر جیٹ جو گرتا ہے، اللہ نہ کرے، ہر فائٹر جیٹ جو گرتا ہے اس میں صرف ایک پائلٹ نہیں ہوتا، ایک ماں کا بیٹا ہوتا ہے. اور ہر ٹینک جو اللہ نہ کرے بلاسٹ ہوتا ہے اس میں ایک فوجی نہیں ہوتا، اس میں بھی ایک ماں کا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے یا پھر ایک بیٹے کا باپ بیٹھا ہوتا ہے. انڈیا کو جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں تو سوچنی چاہیے تھیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ کسی بھی پرابلم کا حل ہوتا ہے؟ ہم نے 1947 کی جنگ لڑی ہے، 1965، 1971، 1999. ہر بار دونوں ملکوں نے نقصان ہی اٹھایا. تھاؤزنڈس آف سولجرز لاسٹ دیئر لائفز، اور سولینز کا تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں. اسکولز بند ہو جاتے ہیں، اکانومی کریش ہو جاتی ہے، ہیلتھ سسٹمز فیل ہو جاتے ہیں. جنگ کسی بھی قوم کے لیے نفرت ہی لے کر آتی ہے. جنگ جب شروع ہوتی ہے تو صرف گولیاں نہیں چلتی ہیں، ہر مکان، ہر اسکول، ہر ہاسپٹل، ہر زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے. وار برنگس مور دین جسٹ ایکسپلوژنس، اٹ برنگس ہنگر، فیئر، لاس. یہاں تک کہ ایک ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. جو لوگ جنگ شروع کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جنگ شروع ہونے سے مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، ہیلتھ سسٹمز گر جاتے ہیں، تعلیم رک جاتی ہے، ہر فیملی کسی نہ کسی درد کا شکار ہوتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان انسانی زندگی. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے پہل نہیں کی. لیکن اگر ہم پر کوئی ملک، کوئی دشمن ملک انڈیا جیسے ہم پر حملہ کرتا ہے، ہم پر جنگ مسلط کرتا ہے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جواب دیں اور ایسا کرارا تھپڑ ماریں تاکہ دوبارہ ان کی ہمت نہ ہو، وہ جرت نہ ہو. پاکستان امن کی بات کرتا رہا ہے، لیکن اگر انڈیا ہم پر مسلط کرتا ہے جنگ تو پھر ہم اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب دینا جانتے ہیں، کیونکہ پیس از آر پریفرنس، لیکن ڈیفینس تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ تو ہم کریں گے. پاکستان آرمی پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر تیار بیٹھی ہے، اور ہمارے ڈی جی ISPR نے صحیح کہا کہ انڈیا اسٹارٹڈ دا وار بٹ وی ول فنش اٹ. اور امن کوئی بزدلی نہیں ہے، امن وہ جذبہ ہے جو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو جنگ کی اصلی قیمت جانتے ہیں. آپ پوچھیں اس ماں سے جس نے جنگ میں اپنا بیٹا گنوا دیا، آپ پوچھیں اس بچے سے یا اس بیوی سے یا اس بہن سے جس نے اپنا بھائی کھو دیا یا اپنا باپ کھو دیا. میرے والد صاحب جو انتقال کر گئے ہیں وہ فوج میں تھے، ہی واز ان دا آرمی. ایک ہیرو تھے اور میرے لیے ایک بہت بڑی مثال. میں نے بچپن میں ان کی زبان سے جنگ کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں. وہ بتاتے تھے کہ جنگ صرف گولیوں کی آواز نہیں بلکہ ان کے ایک دل کا درد میں نے ان کا دیکھا ہے. انہوں نے بتایا کہ جنگ صرف بیٹل فیلڈ تک محدود نہیں ہوتی، وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ نقصان کرتی ہے. مائی فادر نیور گلوریفائڈ وار، ہی شوڈ می دا کاسٹ آف اٹ. انہوں نے بتایا کہ جنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے اور کس کو ادا کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا فوج کا فرض صرف لڑنا نہیں ہوتا، فوج کا فرض امن قائم کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ان کا ایک مشن ہوتا ہے. ان کی باتوں سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ شہید ہونا یا غازی بننا ایک فخر کی بات ہے، لیکن امن لانا اس سے بھی بڑا کام ہے. میں نے ان کی آنکھوں میں وہ جنگ کا درد دیکھا ہوا ہے اور ان کے دل میں پاکستان کی محبت کا ایک سمندر دیکھا ہوا ہے. انہوں نے سکھایا ہے کہ بیٹا جب تک امن ممکن ہو جنگ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ملک پر آنچ آئے تو پھر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، زندگی کے ہر سانس تک وطن کے لیے لڑتے رہو. اس لیے پیس ہیز آلویز بین آور فرسٹ چوائس. لیکن اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا کے، دھمکا کے، اٹیک کر کے ہمیں ڈرا دے گا، وی ول رائز ایز ون نیشن، ون وائس، ون آرمی. اور اس کا جواب ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو دے دیا ہے. کل تک وہ سیز فائر پہ راضی نہیں تھے، پرسوں تک وہ سیز فائر پہ راضی نہیں تھے، اس سے پہلے وہ سیز فائر پہ راضی نہیں تھے، لیکن آج وہ سیز فائر پہ راضی اس لیے کیونکہ ہم نے ریٹیلیٹ کیا. ایک سوال جو ہمیشہ دل میں آتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان آخر میں وائی آر دے اینیمیز، اتنے دشمن کیوں ایک دوسرے کے؟ جب ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں،
ہم وہی بریانی کھاتے ہیں, وہی چائے پیتے ہیں, وہی قوالی سنتے ہیں, وہی فلمیں دیکھتے ہیں. انہیں ہمارے ڈرامے بہت پسند ہے. ہم ان کی کیوں انسان جھوٹ بولے, ہم نے بہت بالی ووڈ موویز دیکھی ہوئی ہیں. وہی شاعری سنتے ہیں, وہی گانے سنتے ہیں. ہمارے ایکٹرز وہاں جا کے کام کرتے ہیں, ان کے ایکٹرز یہاں پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو ہمارے رنگ, ہمارے روایت, ہمارے گیت, گانے, کافی کچھ ملتا جلتا ہے, بلکہ سب کچھ ایک جیسا ہی لگتا ہے کبھی کبھی. تو پھر یہ نفرت کہاں سے اتنی زیادہ آ جاتی ہے؟ وی شیئر دا سیم سوئل, سیم سانگس اینڈ دا سیم اسٹوریز, یٹ وی آر ٹاٹ ٹو ہیٹ. ہمارا کرکٹ کا میچ بھی جنگ کے میدان سے کم نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی ملک سے ہار جائیں, لیکن انڈیا سے نہیں ہارنا. اور وہاں پہ بھی ایسے ہی, کہیں بھی ہار جائیں لیکن پاکستان سے نہیں ہارنا. مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ عوام دونوں طرف سے امن چاہتی ہے, لیکن جو سیاست, پروپیگنڈا ہے, یہ انڈیا اور پاکستان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. جو مودی صاحب کی پالیٹکس ہے نا, یہ سینس پریویل نہیں ہونے دے رہی. ہمارے پولیٹیشنس کو چاہیے کہ مل کر, اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, اس کو مل کر انویسٹیگیٹ کریں, مل کر چلیں. ہمیں چاہیے ہم میوزک شیئر کریں, آرٹ شیئر کریں, ٹریڈ شیئر کریں, اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. اور اگر کسی بھی ریجن میں کوئی مسئلہ آتا ہے, اس کو مل کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دشمن نہ انڈیا نہ پاکستان, دشمن ہے نفرت, جہالت اور سیاست. خاص طور پہ سیاست, مودی صاحب کی سیاست, جنہوں نے آنے والے الیکشنز میں اپنی پوزیشن نکالنی ہے. اور ان کی یہ سیاست سینس پریویل نہیں ہونے دے رہی. جنگ کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے. وہ عوام, جو معصوم عوام ہیں, جنہوں نے نہ ہتھیار اٹھائے, نہ نفرت پیدا کی. کیونکہ وار میں موسٹلی سیولینز پے دا ہائیسٹ پرائز فار دا ڈیسیژنز دے ہیو نیور میڈ. اور ان کی جو یہ سیاست ہے, جو ان کا ایجنڈا ہے سیاست کو لے کر, یہ سینس پریویل نہیں ہونے دے رہی. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے. معصوم عوام جنہوں نے نہ بیچاروں نے فیصلے لیے, نہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے, نہ انہوں نے نفرت پیدا کی. وار میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو the people who pay the highest price are the civilians. They pay the price for the decisions they have not made. آج شام کے وقت جب 4-5 بجے سیز فائر کا اعلان ہوا تو ایسے لگا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں طرف ایک بڑی پرسکون ماحول, ایک جیسے سکون سا آ جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ سیز فائر کبھی بھی ایک بزدلانہ فیصلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ قوم بزدل ہے اس لیے یہ خوش ہے سیز فائر پہ. ہم اپنا ڈیفنس بہت اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں, اور اس کا ثبوت تو ہم دے چکے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے, اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ایسا منہ توڑ جواب دے گی جو آپ یاد رکھیں گے. لیکن سیز فائر ایک ملٹری ڈیسیژن نہیں ہوتا. سیز فائر میں ہی بہتری ہوتی ہے. صرف ایک ملٹری ڈیسیژن نہیں ہوتا, یہ ایک انسانی فیصلہ ہوتا ہے. بھی 2 کنٹریز سیز فائر پہ ایگری ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عقلمندانہ فیصلہ ہے, کیونکہ سیز فائر تباہی کا سلسلہ روکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انسانی زندگی میزائل سے زیادہ قیمتی ہے. اٹ ٹیکس مور کریج ٹو اسٹاپ اے وار دین ٹو اسٹارٹ ون. ایک عجیب سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ شام کو جب سیز فائر کا اعلان ہوا تو کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, مزہ نہیں آیا. ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا, ابھی کچھ دیر تو لڑتے اور کچھ تو بم گولے ابھی اور گراتے. تو مجھے بات بڑی عجیب لگی. کیا یہ نیو ایئر کے پٹاخے ہیں جو بج رہے ہیں؟ تو کبھی بھی ایسی چیز کو انکریج نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسی بات کرنا بہت آسان ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو سیز فائر ان ماؤں کے لیے ہوتا ہے جو ہر روز یہ دعا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا زندہ واپس آ جائے, یا جو بھی سرحدوں پہ یا جو بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں اس جنگ کی, ان کے لیے ہوتا ہے. ان لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں کہ سیز فائر ایک نیا موقع ہوتا ہے صلح کا, سمجھداری کا, انسانیت کا. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جنگ کو روک دے. اور جنگ کو روکنا, اسٹاپنگ اے وار ڈزنٹ مینس دیٹ یو آر سرینڈرنگ. اٹ مینس دیٹ آپ اپنے ملک کو اور تباہی سے بچا رہے ہیں. صرف اپنے ملک کو نہیں, دونوں ملکوں کو. میں بھی ایک ماں ہوں اور میری دعا ہے کہ ہر ماں کا بیٹا سلامت رہے. جنگ چاہے کسی بھی طرف ہو, مرنے والا ہمیشہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے, اور یونیفارم کے پیچھے ایک ماں کی دعا ہوتی ہے. اور ہر شہید کے کفن کے نیچے ایک ماں کی اجڑی ہوئی زندگی, اس کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے. اس لیے یونیفارم چاہے گرین ہو, انڈین ہو, یا پاکستانی ہو, چاہے گرین ہو, خاکی ہو, وٹ ایور کلر, ایوری سولجر از سم ون سن. اللہ کرے ہر ماں کا بیٹا سلامت رہے. یہی دعا ہے, یہی خواہش, اور یہی اصل جیت ہے. لیٹ نو مدر bury her son again on either side of the border.
ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ چیزیں اسکلیٹ نہ ہوں ایسی سچویشن میں. ہاں اگر وہ سچویشن آ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم پر وار مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر ہم نے اپنے گھر کی حفاظت تو کرنی ہے. ہمارا ملک ہمارا گھر ہے, یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہے. اور اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی گھس آتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے تو پاکستان نے وہی کیا انڈیا کے ساتھ, ان کو ایک منہ توڑ جواب دیا. تو ہم امن پسند لوگ ہیں. وی ڈونٹ ریز ویپنس فار وار, وی ریز دیم فار ڈیفینس. اپنی ڈگنیٹی کے لیے یا اپنے پیس کے لیے, امن کے لیے ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں. یہ جنگ سٹارٹ ہونے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے مجھے میرے پیاروں نے, رشتہ داروں نے اور کچھ فرینڈس نے بھی میسیجز کیے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن بڑھ رہی ہے اور کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنی ٹکٹس کرا لیں پہلے اور وہاں سے نکل آئیں. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے سوچا کہ جو وقت میرا جس دن لکھا ہوا ہے جانے کا میں اسی دن ہی جاؤں گی, کیونکہ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ جس دن میں نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے جنگ سٹارٹ ہو گئی. اور جس دن میں نے جانا تھا اس دن صبح مجھے فلائٹ کینسلیشن کی میل آ گئی کہ ایئر اسپیس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. خیر میں نے تو یہی سوچا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی, جیسے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے, تو شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. پاکستان آرمی نہ صرف ہمارا فخر ہے, ہماری ڈھال ہے, ہماری اسٹرینتھ ہے, ہمارا سائلنٹ گارڈین ہے. یہ اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دیتی ہے ہماری فوج تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چیزیں سیز فائر کی طرف گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی سیز فائر کی جو وائلیشنس ہو رہی ہیں یہ بھی بند ہو جائیں, اور انڈیا اور پاکستان دونوں ملک ایک دوسرے سے نفرت کے بجائے ایک دوسرے کے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ امن کی بات کریں, کیونکہ ہماری نسلیں جنگوں میں نہیں, یونیورسٹی میں مقابلہ کریں, اسپورٹس میں مقابلہ کریں, سائنس میں مقابلہ کریں, کلچر میں مقابلہ کریں, نہ کہ بربادی میں مقابلہ کریں یا جنگوں میں مقابلہ کریں. مے پیس ون ناٹ بولٹس. اور یہ جو سرحدیں ہیں یہ مے بارڈرز ایگزسٹ اونلی آن میپس. دلوں کے اندر سے جو نفرتیں یہ دور ہو جائے, کیونکہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, کسی بھی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آخر میں بس یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. اور آج کا دن ایک پرسکون دن تھا, بے شک کہ فلائٹ کینسل ہو گئی تھی لیکن اچھا دن گزرا. اور کل میں نے اپنی ماما کے سارے کام کر لیے تھے, اور جو گاڑی میں چلا رہی تھی وہ میری نہیں تھی, وہ میرے بھائی کی تھی. آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد.